راحت یہ دل پائے، وہ مسکن ہے خلافت کا جہاں راحت یہ دل پائے. Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. Today we are honored to present highlights of a virtual mulaqat with beloved Huzur, may Allah be his helper, and missionaries based here in the United Kingdom. But we begin today's program with a virtual mulaqat with Bangladesh. Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, granted Bangladesh's National Majlis-e-Amla a virtual mulaqat on Saturday. The office bearers were linked to Islamabad Tilford from the Darut Tabligh Mosque complex in Dhaka, the national headquarters of Bangladesh's Ahmadiyya Muslim community. During the 65-minute meeting, the National Amla members were able to present reports about their respective departments. Beloved Huzur also mentioned that politicians and influential figures across the country should be contacted and informed of the teachings of the Ahmadiyya Muslim community. Beloved Huzur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ہاں جی خاکسر احمد تبشیر چودھری، نیشنل سیکرٹری امور خارجیہ اور صدر مجلس انصار اللہ. اچھا ماشاء اللہ. تو خارجیہ کے کتنے تعلقات ہیں آپ کے؟ ممبر آف پارلیمنٹ سے تعلقات؟ ہر ممبر آف پارلیمنٹ سے آپ کے کانٹیکٹ ہے؟ جی حضور، سب کے ساتھ ابھی تک ٹل ناؤ وی ہیونٹ ڈن آل، بٹ regularly we have 15-20 MPs we have in connection, and we have connection with media, press, media, journalists, civil society people. We regularly interact with them. No, but what is the total number of your parliamentarians, national parliament members? We have total 345. So try to contact those parliamentarians also who are living in remote areas and in small areas. They can better understand and listen to you, instead of contacting those who are living in Dhaka only. We have planned and we have published a introductory booklet, for a pictorial booklet of Jamaat activity, and we have started distributing this to different people. Each and every parliamentarian should have your introductory booklet or whatever it is. Small brochures on peace and what is the Islamic teaching and what the Jamaat Ahmadiyya is doing. ٹھیک ہے نا؟ جی حضور. We also distributed your Pathway to Peace, the World Crisis and Pathway to Peace. We also distributed this. ٹھیک ہے. On more than one occasion, Beloved Huzur outlined the manner in which Ahmadi Muslims should be assisted in finding suitable jobs. بنگلہ دیش میں تو کافی ایجنسیز ایسی ہیں جن کے ذریعے سے اگر کانٹیکٹ ان کا صحیح ہو تو وہ ہیلپ فل ہو سکتی ہیں ان کے احمدیوں کو روزگار دلوانے میں. تو روزگار دلانے کی کوشش کرنی چاہیے ان کو، احمدیوں کو. ٹھیک ہے. Beloved Huzur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Bashiruddin Afzal Ahmad Khan Chaudhary. I am looking after the office of Sanat wa Tijarat. صنعت و تجارت. اچھا ماشاء اللہ. جی حضور. So what help do you extend to the members of the Jamaat with regards to Sanat و تجارت? Huzur, people are more interested about getting a job rather than going for business. Concentrate and emphasize more on those Ahmadi members who are living in remote and rural areas. So if they get job or they get better job opportunities, or at least they find some type of help so that they can be helpful in cotton industry, I think that will be a good contribution from your side towards Ahmadi members. During the mulaqat, the secretary responsible for promoting the study of the Holy Quran was instructed to increase the number of people dedicating their time and services to teach the Holy Quran across the country. السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضور. ہاں جی. میرا نام انسان علی فقیر. میں تعلیم القرآن اور وقف عرضی دفتر میں خدمت کرنے کی توفیق. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عاملہ ممبران میں سے کتنے لوگ ہیں جو وقف عارضی کرتے ہیں؟ ہر عاملہ ممبر کو کہیں 2 ہفتے وقف عارضی کرو اور ان کو تعلیم القرآن ان سے کروایا کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کتنے کیا وقف عارضی کا کتنا ٹارگٹ ہے آپ کا اس سال کا؟
اس سال کا کم سے کم 10 جماعت میں وقف عرضی کے لیے بھیج دوں گا. نہیں، 1000 کیونکہ حالات اچھے اس سال 1000 وقف عارضی چاہیے. انشاءاللہ 1000 لوگ تلاش کریں جو 2 ہفتے کے لیے وقف عارضی کریں. ٹارگٹ آپ کا یہ ہے کہ جنوری کا مہینہ جا رہا ہے، بقایا 6 مہینے رہ گئے. اس 6 مہینے میں 1000 لوگوں کو وقف عارضی کرنا چاہیے 2 ہفتے کے لیے. ٹھیک؟ انشاءاللہ آپ دعا کریں. انشاءاللہ ہاں، اب دعا کریں، آپ میں کوشش کریں. کروں گا. چلو. جی انشاءاللہ. The following day, Hazur Anwar, may Allah be his helper, gave guidance to UK missionaries. ہاں جی، کیا فرماتے ہیں امام صاحب؟ ہمارے فیلڈ میں جو مبلغین کام کر رہے ہیں وہ ان کی تعداد 31 ہے، 31، اور دفاتر میں کام کرنے والے 10 ہیں، تو کل 41 ہیں. اچھا، تو آج اس مجلس میں ان میں سے 18 حاضر ہیں. جو دفاتر میں کام کر رہے ہیں وہ متعلقہ دفاتر کے ماتحت ہیں یا وہ بھی آپ کو کوئی رپورٹس دیتے ہیں؟ دفاتر میں جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی بعض جگہ جہاں مشنریز نہیں ہیں، جہاں نماز سینٹر ہیں اور وہاں صدر جماعت یا لوکل جماعت والا نماز سینٹر میں نماز پڑھاتے ہیں، وہاں ان لوگوں کی بھی ڈیوٹی لگائیں نا، جایا کریں کہ ان کو ایک نماز وہاں پڑھیں اور وہاں پڑھا دیں، جو آج کل کے حالات کے مطابق جتنی پابندی سے کیا جا سکتا ہے. یا اگر کوئی درس ہے تو درس بھی دیا جا سکتا ہے. درس بالکل بند ہو چکا ہوا ہے آپ کے مساجد میں جب سے یہ کووڈ کا مسئلہ شروع ہوا ہے. حالانکہ صبح کا درس 5-7 منٹ کا تفسیر کا دیا جا سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے یہاں مسجد مبارک میں تو بند نہیں کیا. یہاں تو جو مسجد، یہاں جامعہ کے جو پچھلے سال پاس ہوئے تھے طلبہ، ان سے میں روزانہ 2 دن ہر ایک کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، درس دیتے ہیں وہ تفسیر کبیر کا. تو آپ لوگ بھی دے سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. جب کانگریگیشن کے اوپر، ورشپ پلیس کے اوپر پابندی نہیں ہے تو ایک حد تک تو اس پروٹوکول کو سامنے رکھتے ہوئے، پوری صحیح طرح آبزرو کرتے ہوئے جو ریسٹرکشنز ہیں، تو کام جتنا کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. بالکل ہی بیٹھنا نہ جائیں کہ کل کو پتہ نہیں لگے کہ درس بھی کوئی چیز ہوتی تھی. جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے مطابق کریں گے، کل سے ہی ہو جائے. یا تو ایک طرف چلے جاتے ہیں یا دوسری طرف چلے جاتے ہیں، یا ہم نے یا بنے، بیچ کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے. مسجدوں میں ہیٹنگ کا نظام اچھا کریں، یا جو نماز سینٹر ہیں ہیٹنگ کا نظام اچھا کریں، لیکن ساتھ ہی تھوڑی سی کھڑکی بھی کھلی ہونی چاہیے تاکہ ہوا تازہ آتی رہے. آج کل سردی بہت ہے، آپ کے ہاں جو ٹیمپریچر لندن میں ہے اس سے 2 ڈگری کم ہی ہوتا ہے یہاں اسلام آباد میں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا ہلکا سا کھڑکیاں کھول کے رکھتے ہیں دفتروں کی. اس لیے بہرحال اس کو سامنے رکھتے ہوئے، احتیاط کرتے ہوئے، پھر مربیان جو ہیں جب درس دینے آتے ہیں یا پبلک میں آتے ہیں ان کے لیے یہ بھی بتا دیں ان کو کہ ناک میں وکس لگا کے اور ماسک پوری طرح پہن کے جو بھی گورنمنٹ کا مقرر شدہ پروٹوکول ہے اس کو آبزرو کرتے ہوئے آیا کریں. جی انشاءاللہ. نمازیں تو پڑھی جا سکتی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جب حکومت نے نہیں روکا، جب حکومت نے روکا تھا تب تک ٹھیک تھا. جب انہوں نے تھوڑی سی کھلی چھٹی دی ہے تو ہم لوگ بھی احتیاط کے ساتھ، یہ ہمارا احمدی کا یہی تو کام ہے کہ پوری طرح قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو میکسیمم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھانا چاہیے. نہ یہ کہ جو ریسٹرکشنز ہیں ان کو بھی عمل نہ کریں. بازاروں میں نہیں پھرنا چاہیے، بازاروں میں پھرنے سے روکنا چاہیے، اور نصیحت کرتے رہنا چاہیے جماعت کے افراد کو، ہر مربی کو اپنے اپنے علاقے میں، کہ بلا وجہ سڑکوں پہ نہ پھریں. گورنمنٹ نے منع کیا ہوا ہے. پارک میں جانا ہے تو وہاں بھی اپنا پورا جو سوشل ڈسٹینس وغیرہ کا انہوں نے واضح طور پہ ہدایات دی ہوئی ہیں اس کے مطابق کام کریں. ہیں جی باقی یہ ہے کہ نمازوں پہ تو آ سکتے ہیں، اور وہاں آ کے تو فاصلے سے پڑھنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے. آپ لوگ جان نماز بھی رکھتے ہیں کہ جان نماز لے کے آئے ساتھ، اپنی اپنی جان نمازیں ساتھ لے کے آیا کریں، یا کپڑا لے کے آیا کریں سجدے کی جگہ پہ رکھنے کے لیے کم از کم. دوسری یہ ہے کہ مسجدوں میں جو کارپیٹ ہیں ان کے اوپر روزانہ ہوور پھرنا چاہیے، وہ بھی ڈیوٹی لگائیں کسی نہ کسی خادم کی کہ مسجدیں ان دنوں میں خاص طور پہ روزانہ صاف ہوں. اور مسجد میں روزانہ صبح کو یا شام کو، بہتر یہ ہے کہ شام کو دھونی دی جائے. رات کو جب عشاء کی نماز پڑھا لیں تو پھر دھونی دینے کا انتظام ہو.
ہر مسجد میں دھونی دی جائے. وہاں مل جاتی ہے دھونی آج کل تو آپ کو ایسٹ لنڈن میں تو ہر جگہ مل جاتی ہے, ساؤتھ ہال میں مل جاتی ہے. بلکہ دھونی لے کے تو مسجد میں دھونی دینی چاہیے. مسجد بند کریں دھونی دینے کے بعد اچھی طرح. جہاں فائر الارم لگے ہوئے ہیں وہاں پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فائر الارم ہے اور دھونی دے رہے ہیں تو اس کا انتظام پہلے ہی کر لیں. ٹھیک ہے. جی حضور. حضور ساؤتھ ہال کا تھوڑا سا صورتحال بدل گئی, وہ یہ ہے کہ ہمیں قانون لوکل سطح پہ کونسل کی طرف سے آیا ہے خط کہ انہوں نے گزارش کی ہے کہ تمام عبادت گاہیں جتنی بھی ساؤتھ ہال میں ہیں ان کو بند کر دیا جائے. تو کیونکہ وہاں گردوارے بہت ہیں. اگر کونسل کی طرف سے یہ ہدایت آئی ہے کہ بند کر دیا جائے تو ٹھیک ہے بند کر دیں, لیکن ان سے پوچھ لیں. گورنمنٹ نے تو یہ اعلان نہیں ابھی کیا, جب گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوگا تو پھر بند کر دیں. لیکن پھر یہ ہے کہ فجر کے بعد آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, جب آن لائن باقی کام بھی کر لیتے ہیں تو جو قریب کے گھر ہیں جہاں یا تو ہر گھر میں درس کا انتظام ہو اور پتہ ہو کہ کتنا حصہ درس کا دینا ہے روزانہ, ہر ایک کو لکھ کے بھیج دیں کہ یہ جن کے گھروں میں نمازیں ہوتی ہیں پھر وہ یہ حصہ تفسیر کبیر کا اتنا حصہ درس کا دیا کریں روزانہ ہیں. اور جو نہیں دے سکتے ان کے لیے پھر آپ کا انتظام ہونا چاہیے کہ آپ بیٹھ کے دے دیں اور وہ آن لائن سن لیا کریں. اب تو فون پہ بھی سنا جا سکتا ہے اور انٹرنیٹ پہ بھی سنا جا سکتا ہے, آئی پیڈ وغیرہ پہ ہر جگہ سنا جا سکتا ہے اگر آپ کے آن لائن انتظام ہے تو. ٹھیک ہے. واٹس ایپ وغیرہ پہ آرام سے آپ کر سکتے ہیں انتظام. اور جو اول تو جو دے سکتے ہیں وہ خود ہی دے لیں درس. اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ بند کر دیں تو بند کر دیں, لیکن پہلے صحیح طرح اس کی تحقیقات کر لیں اور پتہ کر لیں کہ ڈیٹیلز کیا ہیں اس کی. ٹھیک ہے, پھر کریں. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام عاصم ہاشمی ہے. ہاشمی صاحب بیٹھ جائیں. کیا فرماتے ہو ہاشمی صاحب؟ تبلیغ ڈپارٹمنٹ میں تقرری ہے حضور. تبلیغ میں؟ جی. اچھا, تو آج کل تبلیغ کس طرح کرتے ہیں آپ لوگ؟ حضور آج کل تو ہم آن لائن ہی کر رہے ہیں. جیسا ہر ہفتے تبلیغ ٹریننگ ایونٹس ہوتے ہیں اور ریجنل تبلیغ ٹریننگ بھی ہو رہی ہے ماہانہ. کتنے بیتوں کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اس سال؟ حضور اس سال کا ٹارگٹ 150 ہے اور ابھی جولائی سے دسمبر تک 64 بیتیں ہو گئی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اس میں سے شادی کرانے والے کی کتنی بیتیں ہیں اور جو پڑھ لکھ کے سمجھ کے آئے ہیں ان کی بیتیں کتنی ہیں؟ زیادہ تعداد کی وہی ہے جو پڑھ لکھ کے آئے ہیں حضور. اچھا جی. چلو پھر آگے. حضور خاکسار کا نام راحیل احمد ہے اور تاریخ ڈپارٹمنٹ UK میں خدمت کی توفیق پا رہا ہوں. کیا کہتے ہو؟ جی حضور, اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہلا والیوم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مغرب کے اندر جو پیغام پہنچا ہے اور اس سلسلے میں تحقیق کرنے کی کوشش ملی ہے, توفیق ملی ہے. اور یہ 300 صفحات پر مشتمل پہلا والیوم بہت جلد جو ہے وہ چھپنے والا ہے. ریویو ہو رہا ہے اور اس کی کریکشنز کر رہا ہوں اس وقت. اس کے علاوہ حضور وائس آف اسلام میں ایز اے پریزنٹر پریزنٹ کرنے کی توفیق مل رہی ہے. اسی طرح خدام الحمدیہ تبلیغ ڈپارٹمنٹ میں بھی کچھ نہ کچھ کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا ہے, تحقیقی مضمون لکھتے رہا کرو, ڈسپوائنٹ نہ ہونا. کوئی شائع مضمون ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کسی کو پسند آتا ہے یا نہیں ہوتا, جس طرح تحقیق کر رہے ہو اپنی تحقیق کرو اور لکھتے رہا کرو مضمون. ٹھیک ہے جی چلو. السلام علیکم حضور, منصور احمد چٹھا. اچھا چٹھا صاحب تشریف رکھو. حوصلوں میں حضور میں ہیس جماعت میں ہوں. اچھا, تو آپ کے یہاں کتنے آتے ہیں نماز پڑھنے لوگ؟ سر ہمارے یعنی آج کل 5 سے 8 افراد ہیں جو آتے ہیں, یعنی وہی ہیں جو فجر پر بھی آتے ہیں, ظہر اثر پر بھی اور مغرب عشاء پر بھی. نوجوانوں کو زیادہ لانے کی کوشش کریں نا قریب. ان دنوں میں کم از کم نوجوانوں کو نمازوں کو عادی بنا دیں. ٹھیک ہے. اور باقی کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ سر جو بچوں کی تعلیم و تربیت خدام کی نومبا ان کی اسی طرح جاری ہے جس طرح لاک ڈاؤن سے پہلے بھی تھی, مگر فرق یہ ہے کہ اب اللہ کے فضل سے آن لائن کرنے کی وجہ سے حاضری زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ اطفال اور خدام ان کلاسز میں شامل ہو رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. حضور میں ایک چیز کہنا چاہوں گا یہ ہمارے ینگ مربیان کے بارے میں کہ اللہ کے فضل سے حضور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وقت کیا اس لیے کام اچھا کرنا,
ہاں حضور یہ مختلف چیزوں میں ہم ان کو انوالو کر رہے ہیں. جو نئی تعلیم اکیڈمی ہے اس میں بھی کام کر رہے ہیں بہت اچھا, اور ہماری جو ویڈیوز بن رہی ہیں تربیتی ویڈیوز ان میں بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور وائس آف اسلام میں بھی بہت اچھا ہمارے ساتھ یہ تعاون کرتے ہیں. تو اللہ کے فضل سے, اور لوکل جماعتوں میں تو کر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ یہ کام بھی کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. Towards the end of the meeting, Hazur Anwar, may Allah be his helper, gave guidance about the importance of building a personal connection with Allah. کم از کم آج کل تو وقت کافی مل جاتا ہے, 1 گھنٹہ تو کوئی مشکل نہیں ہے آج کل کے حالات کے لیے. آپ لوگوں کو 1 گھنٹہ تو نفل پڑھنے چاہیے صبح, اور باقی عام دنوں میں بھی کوشش کر کے اس کو مینٹین رکھیں. اصل چیز تو دعا ہے, دعا سے کام ہونے ہیں انشاءاللہ تعالی. دعاؤں کی طرف توجہ دیں, اپنا تعلق باللہ کو بڑھائیں, تو یہی اصل چیز ہے ہمارے لیے. دعاؤں اور استغفار پہ زور دیں زیادہ. امیر صاحب آپ لوگ وقفے عید میں نمبر 1 آ ہی گئے اس دفعہ دوبارہ. حضور آپ کی دعائیں کے ساتھ جی. کافی کوشش کی ہے آپ لوگوں نے, جتنا فرق ڈالا ہے نا, کافی بڑی کلیکشن کی ہے آپ لوگوں نے. ویسے جرمنی والوں نے بھی اتنی تقریباً کلیکشن کر لی تھی, اگر آپ تھوڑی کرتے نا تو شاید جرمنی اوپر آ جاتا. لیکن آپ کی اس دفعہ محنت زیادہ تھی, اس کی وجہ سے میں جو ہے وہ جرمنی اپنی باوجود پوری کوشش کے پیچھے ہی رہا ہے, آپ سے کافی پیچھے رہ گیا. اس میں لجنا کا بھی میں دیکھ رہا تھا, لجنا نے کہ جو تحریک جدید کا کلیکشن تھی وہ 6,90,000 تھی, اور وقفہ جدید کی کلیکشن 7,05,000 تھی. تو لجنا نے وقفہ جدید کا پایا, لجنا نے یہاں اونچا کر دیا. ابھی آپ لوگ رہ گئے, لیکن لجنا نے کافی محنت کی ہے. اس وقت لگتا ہے آپ لوگوں نے بھی لجنا سے کچھ سیکھا ہے, محنت کرنا. ایک چیز غلط کر دی تھی کہ جو شروع میں کہہ دیا تھا آپ لوگوں نے, ایک بیچ میں مہم چلائی تھی کہ یہ اس کے لیے جو IIAA کو ہم دیتے ہیں, اس میں سے فلاں دیتے ہیں, وہ غلط تھا. ہمارے اس مقاصد کے لیے میں خطبے میں بیان کر چکا ہوں کیا کیا مقاصد ہیں. ہاں ایک حصہ ان کو بھی مل جاتا ہے, لیکن مساجد ہیں, مشن ہاؤسز ہیں, تبلیغ ہے, اشاعت ہے, بہت سارا رقم جو افریقہ میں جاتی ہے اس میں سے خرچ ہو کے. تو افریقہ میں ہوتا ہے بہت خرچ, لیکن یہ کہ اسپیسیفکلی IIAA کے لیے ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہاں چلیں, ہو گیا. آپ کے مؤسس بیت الفتوح کہاں تک پہنچا ہے کام؟ حضور کافی اللہ کے فضل سے ایڈوانس چل رہا ہے. اور اب وہ کب تک بن رہا ہے, مکمل ہو رہا ہے؟ حضور یہ ہماری بلڈنگ تو ابھی سال لگ جائے گا سارا کرتے ہوئے, اس کو فنش کرتے ہوئے. فنیشنگ شروع ہو گئی ہے. چلو پھر اللہ حافظ. اس وقت یہاں تصویر کھینچ کے لے آتے تو بیت الفتوح کی تصویر بھی دکھا دیتے مجھے. چلیں خیر. جی انشاءاللہ اگلے ویک ہماری ہے حضور, اس میں دکھائیں گے انشاءاللہ. چلو پھر اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Those were highlights of 2 virtual mulaqats that took place last weekend. We now end with our final segment, a clip from this week's Friday sermon. Hazrat Khalifatul Masih continued his series on the life and character of Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala Anhu during the Friday sermon. At the end, he announced that he would launch the new MTA Ghana TV channel after the prayers. MTA Ghana کے نام سے اب ایک نیا چینل لانچ کیا جا رہا ہے. یہ گھانا میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر 24 گھنٹے نشر ہونے والا نیا ملکی ٹی وی چینل ہوگا. MTA گھانا سیٹلائٹ ڈش کی ضرورت کے بغیر ایک عام ایریل کے ذریعے دیکھا جا سکے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھانا کے لوگ بآسانی اس چینل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں عام اینٹینا پر بھی. یہ چینل اسی جگہ اسی لوکیشن پر دستیاب ہوگا جہاں گھانا کے دوسرے بڑے بڑے چینل موجود ہیں, اور اس طرح ملک کے طول و عرض میں لاکھوں گھروں تک اس کی رسائی ہوگی, اور تمام علاقے ساؤتھ سے لے کے نارتھ تک یہ کور کرے گا انشاءاللہ. گھانا کی مختلف زبانوں میں بھی بہاباد اسٹوڈیو سے پروگرام تیار کیے جائیں گے, جن میں انگریزی, چوئی, گا, ہاؤسا اور دوسری زبانیں شامل ہیں. چینل کی ٹرانسمیشن اور شیڈیولنگ کا کام وہاں لجنہ کی رضاکار اور دیگر ٹیمیں کریں گی. اخلاقی اور تعلیمی اور تربیتی پروگرام بنائے جائیں گے. MTA گھانا ملک میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر اسلامی تعلیمات کے لیے مکمل طور پر وقف
واحد چینل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک جگہ ہمارے مخالفین راستہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ دوسری جگہ اور کئی راستے کھول دیتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل جماعت پر. انشاءاللہ تعالیٰ جو بند راستے ہیں وہ بھی کھلیں گے اپنے وقت پہ انشاءاللہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ خوشی کے بھی سامان پہنچا دیتا ہے. تو یہ چینل انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو کور کرے گا, بلکہ ہمسایوں کو بھی شاید کور کرے گا, کچھ علاقوں کو انشاءاللہ. جیسا کہ میں نے کہا, جمعے کے بعد نمازوں کے بعد میں افتتاح کروں گا اس کا. یہ جی شروع ہو گیا. In this era, the Prophet Musa Islam was sent to establish and revive the teachings of the Holy Quran and the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And in today's world, it is MTA that is playing a very great and prominent role in spreading the truth. Barkanmu kuma da saduwa kan wannan shirinmu shine hasken Alkur'ani. Welcome to Craft Corner. I welcome you to another production in our series, Islam and Science. I welcome you to the ladies' edition of Journey to Islam. دعا کر لیں, اللہ تعالیٰ لحاظ پر برکت کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.